अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा और इस नावल को आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मुझे आप लोगों को कुछ बताना था कि ये नावल जो है नावल 42 जो है, जो हमारा स्टार्ट हुआ है, इसकी आज एपिसोड 6 है। तो ये सीज़न 2 है। इसमें जो नैना की मदर और दुरेद बख्त और आपिश की स्टोरी है फर्स्ट सीज़न में। तो ये नॉवल मैंने रीड नहीं किया था, लेकिन अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि ये सीज़न 2 है मे बी। और इसका सीज़न फर्स्ट जिसमें इन लोग की स्टोरी है, दुरेद बाग की है और आपिश है और नैना की मदर की, आशिर वगैरह की, इन लोग की स्टोरी है। तो उसी से क्या नाम है, फिर मैंने सर्च किया तो मुझे इसका सीज़न 1 मिला है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कल से ही उसकी फ़र्स्ट सेकंड एपिसोड अपलोड करूं। तो आप लोग के भी समझ में भी आएगा और मेरे भी समझ में आएगी स्टोरी। और स्टोरी तो बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। तो फर्स्ट सीज़न भी इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा होगा। तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कल ही इंशाल्लाह मैं इसकी एपिसोड फर्स्ट सेकंड साथ-साथ ये सीज़न 1 और सीज़न 2 की साथ-साथ अपलोड करूँगी। तो इसके बारे में मुझे बताइएगा कि नॉवेल आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलें आज इस सीज़न 2 की हम लोग एपिसोड 6 को रीड करते हैं। जो यकीनन आप लोग को ये नॉवेल आप लोग को पसंद भी आ रहा होगा, तो इसके बारे में मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आप लोगों से एक मुद्बाना गुजारिश भी है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हो सके तो मेरी तमाम वीडियो को लाइक्स भी करें। चलें अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं इस किस्से की जानिब। मंगनी की रस्म शानदार तरीके से दोनों तरफ से अदा कर दी गई थी। वो नैना के संग इतना खुश था कि इर्द गिर्द का होश ही कहाँ था। नैना वॉशरूम की जाने फ्रेश होने गई तो इसका ध्यान इधर उधर बटा। इसने अपने मोबाइल को एक नज़र देखा। आज रात वैसे भी इस फंक्शन के बाद इसे जाना और फिर शायद 2 दिन काम में लग कर वो नैना को वक्त न दे सके, तभी एक लम्हा इसके साथ गुजारना चाहता था। मगर मोबाइल पर शेरी का नोटिफिकेशन देखकर इसके माथे पर बल पड़े और इसने एक नज़र पूरे हॉल में घुमाई, मगर शेरी तो कहीं नज़र न आई। नोटिफिकेशन अभी से 1 घंटे का पहले का था। इसने खोला। भैया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं वापस आप लोगों के पास ही आऊँगी, प्लीज़ मेरा इंतज़ार कीजिएगा। ये 3 सतरें इस वक्त बिलाज के दिलो दिमाग को जैसे झंझरा गई थी। इसने एक बार फिर पढ़ा और मोबाइल फिर से नज़र हटाकर और बेताबी से इर्द गिर्द देखने लगा। शेरी कहीं नहीं दिखी। इसने ये बात तो महसूस नहीं की थी कि रस्म के वक्त शेरी नहीं थी और वो कोई बच्चा नहीं था जो इस मैसेज का मतलब ना समझे। दिमाग ने जैसे कार्गो की रफ्तार से हरकत की थी। इसने बड़ी हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ लगाई। नैना जो इसके पास आ रही थी, इसे यूं भागता देखा एक पल के लिए वो हैरान हुई और इसके पीछे चल दी। पलाश ने इसके कमरे में जाकर सबसे पहले देखा जहाँ आर्यन अंधेरे में खड़ा था। ये दूसरा धचका इसे लगा था। आर्यन यहाँ क्या कर रहे हो? इसने बुलंद आवाज़ में पूछा तो आर्यन ने चौंक कर इसकी जानिब देखा और अपने तासुरात छुपा लिए बड़े खूबसूरती से। मैं शहरी को देखने आया था। लहजे में कोई शोखी और झूठ बोलते हुए कोई लर्जिश नहीं थी। इसने ऐसे ही बताई तो बिलाज के कदम जैसे ज़मीन पर काँपे थे। इसे कभी इतनी घबराहट महसूस नहीं हुई थी। फंक्शन भी अख्ताम को पहुँच रहा था। मेहमान जो बाहर के थे वो जा चुके थे। अरियान ने बिलाज के जर्द रंग देखे जो शायद वो ज़िंदगी में पहली बार देखा था। इसका भाई कभी इस तरह नहीं घबराता था। क्या हुआ भाई? वो आगे बढ़ा। शेरी कहीं चली गई है वो बोला तो अरियान भी हैरान रह गया। व्हाट? कहाँ? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही नीचे की तरफ भागे। बिलाज ने मोबाइल निकाल कर हारून को कॉल की। इसने पलट कर इसकी जानिब नहीं देखा था। इसकी बहन कहाँ थी, कहाँ गई, किसके साथ गई, ये मैसेज क्यों किया? इसका दिमाग जैसे हिलकर रह गया था। बलाज बख्त ने इसे बड़ी हवेली के इस पार भागते देखा तो पीछे से पुकारा, मगर इसने एक न सुनी और हारून को शेरी की लोकेशन ट्रेस करने का ऑर्डर करके वो अपनी जीप में बैठा और धुएं उड़ाता गाड़ी ले उड़ा। अरियान भी संजीदगी से इसके पीछे बारी की गाड़ी लेकर इससे पहले वो निकलता तुरंत ने इसको पकड़ा। क्या हुआ? कहाँ गया बलाज? नैना को इस वक्त मामला कुछ समझ आ गया था। अक्लमंदी इसने दिल में सोचा। संजीदा चेहरे लिए दुरुदबख्त के डगमगाते कदमों को इसने तवज्जो से देखा था। जब अरियान ने एक एक लफ्ज़ चबाकर इसे बताया कि शेरी कहीं जा चुकी है कहाँ कुछ पता नहीं। बारी और माज भी स्टेज से उतरे जबकि फ़ाइक भी इनके साथ ही आगे बढ़ा। शाह बख्त ने के शाने पर हाथ रखा जबकि ख़वातीन खुद सब हक दक खड़ी थी। आपिश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था।
باری نے بلاج کو فون کیا جو زندگی میں پہلی بار گاڑی روڈ پر اڑا رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ شہری کے سیل کی لوکیشن آن تھی اور ایک بار کی ٹریسنگ تھی۔ ہارون نے بتایا کہ شہری کسی مال کی پرانی عمارت میں ہے کیونکہ اس کی لوکیشن وہیں کی مل رہی ہے۔ یہ سن کر بلاج کا خون اور خول اٹھا تھا، یعنی اس کی بہن گھر سے بھاگی تھی۔ ہارون کا فون بند ہوا تو باری کا فون آنے لگا۔ اس وقت بلاج کو چھڑنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے موافق تھا۔ اس نے باری کی کال اٹینڈ کی۔ بھائی شہری کا ہے، آپ کہاں ہو، کیا ہوا؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا بھاگ گئی ہماری بہن، ہمارے سروں میں خاک ڈال کر، میرے باپ کی عزت اپنے قدموں تلے رونت کر بھاگ گئی وہ دھاڑا تو فون اسپیکر پر ہونے کی وجہ سے سب نے سنا اور کال کٹ گئی۔ وہاں سب کھڑے افراد کو سانپ سوکھ گیا تھا۔ سب سے پہلے ہوش فائق کو آیا۔ اس کے دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سورس سے شہری کی لوکیشن سب سے پہلے پتہ کی اور تقریباً 5 منٹ میں اس کے پاس شہری کی لوکیشن تھی۔ باری مجھے شہری کی لوکیشن مل گئی ہے، ڈیم شور بلاج بھائی بھی وہیں گئے ہیں، چلو۔ اس کی سنجیدہ آواز ابھری تو باری نے اپنی ویسکٹ اتار کر وہیں پھینکی اور فائق باری ایک گاڑی پر جبکہ اریان اور ماس دوسری گاڑی پر وہاں سے نکلے۔ شہری گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ابھی اس نے گیٹ بند ہی کیا تھا اور اماد کی طرف مڑی تو اماد کے ساتھ اس کے دوستوں کو دیکھ کر جیسے اس کے ہاتھ کے طوطے اڑے تھے۔ اماد یہ، اس نے لرزتی آواز سے پوچھا۔ میری بلبل، اب دوستوں کا بھی حق تو ہے نا جو ادا کرنا ہے۔ اماد نے کہکمہ لگایا تو شہری کو اپنی سنگین غلطی کا ایک لمحے میں احساس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لڑکی کا ایک قدم غلط ارادے سے گھر کی دہلیز نکالنا بھی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ شہری نے ایک پل کی چوتھائی میں گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا۔ سامنے ہی تو تھا اس کا گھر، بڑی حویلی، مگر جتنی پھرتی اس نے دکھائی اس سے کئی زیادہ ان لوگوں نے دکھائی اور شہری کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ شہری شور مچاتی رہی، احمد کو اپنی محبت کے واسطے دینے لگی، دل جیسے لرز رہا تھا، مگر احمد سمیت وہ سب حیوان بنے بیٹھے تھے۔ وہ ہنستے رہے، کہکمے لگاتے رہے اور ان کے اتنے مردوں میں شیری اکیلی اتنی غلیظ گفتگو کا نشانہ بنتی رہی۔ اور احمد کے ایک دوست نے شہری کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے چاہے کہ احمد نے اسے گھورا۔ پہلے میں استعمال کروں گا، پھر چاہے پورے محلے کو بلا لینا، مگر مجھ سے پہلے کوئی نہیں، احمد نے کہا اور شہری کی آنکھوں میں جیسے کانچ سے چپ گئے۔ وہ بے یقین نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگی اور بری طرح روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ کسی مال کی ادھوری تعمیر عمارت کے آگے گاڑی رکی تو احمد نے شہری کو باہر نکالا اور ہنستا ہوا شہری کو اندر لے جانے لگا، جبکہ شہری کا موبائل اس کے بورڈ کے نیچے آیا تھا۔ او بھائی، زیادہ دیر لگائی تو پھر دیکھ، ایک دوست نے جو شہری پہ اپنی حویث بھری نگاہیں گاڑے ہوا تھا تل ملا کر کہا تو احمد کا کہکمہ ابھرا۔ سالے، ساری زندگی کے لیے تو رکھ لے اسے، ابھی چپ ہو کر گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کے دے، یہ ہوش میں نہیں آئے گی چیخیں گے نہیں تو فائدہ۔ احمد کے کہنے پہ کہکموں کی برسات اٹھی۔ وہ سب اس وقت فرحون بن گئے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں۔ ایک گھنٹہ ہارون، ایک گھنٹہ گزر گیا ہے، وہ ایک گھنٹے سے غائب ہے اور تو مجھے تسلیاں دے رہا ہے۔ سالے حرام خور، یہ ایک گھنٹہ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ بلاج بری طرح کر رہا ہے تو ہارون خاموش ہو گیا۔ یہ تو حقیقت ہی ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی بڑی حویلی پر۔ سر میں پہنچ رہا ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، ہارون نے کہا۔ ہارون، کسی ایک شخص کو بھی اس بات کی بھنک نہ پڑے، اگر میرے باپ کی عزت میڈیا تک پہنچی تو میں تیرا وہ حشر کروں گا، ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس نے ہارون کو وارن کیا جو خود پولیس جیپ میں تھا، لوکیشن کی جانب تھا۔ اوکے سر، اس نے کہا اور بلاج نے غصے سے موبائل ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ گاڑی اس قدر اسپیڈ میں تھی کہ اگر راستے سنسان نہ ہوتے تو شاید وہ ایکسیڈنٹ کر چکا ہوتا۔ گھٹنوں کا سفر منٹوں میں طے کر کے اس نے اس عمارت کو خوش آشام نظروں سے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی وہاں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی روکنے سے پہلے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو گاڑی اپنا بیلنس کھوتی درخت سے ٹکرائی اور اس کا بونٹ اڑ گیا۔ وہ اس گاڑی کے قریب گیا جس میں کوئی نہیں تھا، مگر اس کی بہن کا موبائل اور دوپٹہ گاڑی کے پاس مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے لہو چھلکاتی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا اور اندر کی جانب دوڑا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر فلور پر چیک کر رہا تھا اور بالآخر 7ویں فلور پر وہ منظر شاید کوئی غیرت مند مرد کبھی نہ دیکھنا چاہے، وہ دیکھ کر وہ اپنے آپے میں نہیں رہا۔ شہری کے منہ پر ہاتھ رکھے ایک لڑکا اس کے اوپر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ باقی سب اسے انسلٹ کر رہے تھے۔ ایسا کر بلاج تیر کی تیزی سے ان تک پہنچا اور ان لڑکوں کو چیرتا وہ احمد تک پہنچا۔
اس نے اس لڑکی کی کمر پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ شرٹ دبوچ کر اپنی بہن سے دور کیا اور شہری کے وجود کو پیچھے دھکر دے کر اس نے بغیر دیکھے اس لڑکے کا سر دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ سمٹ کر دیوار کر کچھ ہی منٹوں میں سرخ ہو گئے، جبکہ عماد کی چیخیں پوری عمارت میں گونج رہی تھی اور اس سے پہلے وہ تمام لڑکے وہاں سے بھاگتے ہی وہ چاروں بھی ان کے پیچھے آ کھڑے ہوئے اور وہ اور ہارون بھی وہیں پہنچا اور ان چاروں نے ان پانچوں کو لڑکوں کو بے سون اوسان ڈھو ڈالا، جبکہ بلاش تو جیسے درندہ بن گیا تھا۔ اس نے عماد کے دونوں ہاتھ توڑ دیے، اس کے لاتوں اور گولیوں سے چھلنی کر دیا، اس کا سر پھٹ رہا تھا، وہ بے دم پڑا تھا، جبکہ بلاش اسے گالیاں دیتا بری طرح پیٹ رہا تھا۔ ان لڑکوں کو دھونے کے بعد ہارون نے انہیں ان چاروں کو ان سے پرے ہٹایا اور ان لڑکوں کو جو خود چلنے قابل بھی نہیں رہے تھے ہتھ کڑیاں لگائیں۔ اب وہ سب خاموشی سے بلاش کا جنون دیکھ رہے تھے، کوئی شیری کی طرف نہیں بڑھا تھا، جو بغیر دوپٹے کے سرخ اور نیلے چہرے پر نشان لیے پھٹے ہونٹوں سے بلاش کو دیکھ رہی تھی، جو حماد کو جان سے مار دینے کے در پر تھا۔ اور جب بلاش نے اسے 7ویں مالے سے نیچے پھینکنا چاہا تو ہارون اس کی جانب بڑھا۔ سر پلیز، اس نے اس کا ہاتھ روکا۔ بلاش جس کے سانس پھول رہے تھے، اس کے ہاتھ خود کٹ چکے تھے، خون رس رہا تھا، جبکہ عماد جیسے گوشت کا لوتھڑا بن چکا تھا، جس کے جگہ جگہ سے خون ابل رہا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بلاش نے اس کی آنکھوں پہ اتنے موقع برسائے تھے کہ شاید وہ اندھا ہو چکا تھا، تبھی اس شخص کو نہیں دیکھ پا رہا تھا جس نے اس کا یہ حال کیا تھا، جبکہ ان پانچوں لڑکوں کی روح فنا ہو گئی تھی حماد کا حال دیکھ کر۔ ہٹ جا ہارون، میرے راستے میں مت آنا، بلاش جھنگاڑا، مگر ہارون نے حماد کو نہیں چھوڑا۔ سر، میں اس کو اپنی کسٹڈی میں کر رہا ہوں، ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، آپ شہری کو لے کر گھر جائیں پلیز، ہارون نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور بلاش کو ایک بار پھر حماد کے موقع پر برسا کر تھوکتا ہوا دور ہوا اور اگلی نظر شیری پہ گئی جو لٹھے کی مانند سفید رنگ لیے بیٹھی تھی۔ اس نے اسے ایک لفظ نہیں کہا۔ باری سے لے کر آؤ، اس نے غصے سے شیری کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ چٹکے اور باری کو کہا، جس نے صاف نفی کی شاید کہ پہلی بار، کہ میری کچھ نہیں لگتی، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ باری، بلاش غرایا، مگر شاید آج باری بھی ڈھیٹ ہو گیا تھا، پلٹ گیا، جبکہ آریان بھی باری کے پیچھے چلا گیا۔ شیری کا دل جیسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ بلاش نے گندی سی گالی دونوں کو دی اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ فائق نے بھی ایک نگاہ غلط اس کے وجود پہ نہیں ڈالی تھی، وہ بھی وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ماں شیری کی طرف بڑھا اور اس کے طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا کوٹ اس کے شانوں پر ڈالا۔ چلو، اس نے کہا، اور جب وہ نیچے آیا تو وہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ شیری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر کسی نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، شاباش، ماں نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور ہارون سے چند باتیں کر کے وہ بھی وہاں سے بڑی حویلی کی جانب چل دیا۔ بڑی حویلی میں افراد ہونے کے باوجود بھی موت کا سناٹا سا تھا۔ اسرابی چہرے ایک دوسرے سے بھی نگاہیں چرا رہے تھے۔ ان سب میں اس وقت جو سب سے زیادہ پرسکون تھی وہ تھی نینا، جو چہرے پہ بغیر کوئی تاثر دیے بھی وقت کی اندرونی حالت سے حصہ اٹھا رہی تھی۔ سب خاموش ہال روم میں کھڑے تھے، جبکہ وقت صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ آبش کی چھوٹی چھوٹی سسکیاں ہال روم میں گونج رہی تھی۔ اتنی دیر میں باری، آریان اور بلاش فائق آگے پیچھے ہال روم میں داخل ہوتے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، سوائے بخت کے۔ شیری کو نہ پا کر اب آبش باقاعدہ رونے لگی تھی، جبکہ بخت جانتا تھا بلاش اسے ڈھونڈے بغیر بڑی حویلی کی دہلیز پار کر ہی نہیں سکتا تھا، تبھی وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ بلاش نے ایک غلط نگاہ بھی کسی پر نہیں ڈالی اور اپنے روم میں تیر کی تیزی سے چلا گیا۔ کدھر ہے شیری؟ شاہ نے فائق کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ابھی وہ کچھ بولتا ہی کہ ماسک کے ساتھ اندر داخل ہوتے شیری کی حالت دیکھ کر خواتین کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ نیلا کچ ہو گیا تھا، جبکہ اس کا لباس اس وقت بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر وہاں سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بخت نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس وقت اس کا دل پھٹنے کے مقام پر تھا۔ اس کی بیٹی، اس کی شیری، یہ کیسی حالت تھی؟ مگر وہ گھر سے بھاگی ہوئی تھی، یہ بات اس کے دماغ کے لیے اب بھی قابل قبول نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور شیری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سید درید بخت، ہاں وہ شخص جو دوسروں کو رلا دے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو اس کی بیٹی کے منہ پہ تماچے مارنے کے لیے کافی تھا۔ شیری بری طرح تڑپی تھی باپ کو دیکھ کر اور وہیں فرش پہ بیٹھی بے اوسان روتی۔ وقت اس سے پہلے کچھ بولتا، بلاش آندھی طوفان کی طرح شیری کے سر پر نازل ہوا تھا اور اپنی ریوالور اس کے ماتھے پر ٹکا دی۔ شیری نے بلاش کی طرف دیکھا اور خوف سے کانپ گئے۔ میرے باپ کی عزت بھی چرائے پر اچھال کر کتنا سکون ملا ہے تمہیں، وہ غرایا، جبکہ شیری سے سک اٹھی۔
بھیو اس کے لب ہلے۔ شٹ اپ، مر گیا تمہارا بھائی اسی وقت جب تمہیں اس حرام خور کے ساتھ دیکھا۔ وہ بری طرح دھاڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بہو، بٹ ڈیڈ، وہ سسکتی بولی تو بلاج کا بے ساختہ ہاتھ گھما اور اس کے چہرے پہ پوری طرح پڑا کہ شیری کے زخم پھر سے رسنے لگے۔ ڈیڈ، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ تلملائے کہ بخت نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سب کو سانپ سوکھ گیا تھا۔ آپش درید کی سرسراتی آواز ابھری۔ آپش کا دل کانپا تھا، ایک تو بیٹی کی حالت، دوسرا وہ باپ بیٹے بھرے ہوئے تھے۔ آپش نے ایک نظر شیری کو دیکھا اور بخت کی صورت دیکھی جس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، مگر اگلا لمحہ نہ صرف آپش کے لیے بلکہ وہاں کھڑے ہر شخص کے لیے حیران کن تھا۔ آپش اپنا گال تھامے بے یقینی سے درید کو دیکھنے لگی جس نے کچھ لمحے پہلے ہی آپش کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ یہ تربیت تھی تمہاری؟ وہ غرایا تو بڑی حویلی کی دردوار نے ایک عرصے بعد اس کی گڑگڑاہٹ سنی جبکہ آپش پر گڑوں پانی پڑا۔ بلاج نے جھنجھلا کر باپ کو دیکھا جیسے یہ عمل اس کے لیے ناقابل برداشت سا تھا، جبکہ باری اور ریان نے بھی اپنی ماں کو تھاما۔ ڈیڈ، آپ مما کو قصوروار بالکل نہیں کہہ سکتے۔ باری اور ریان دونوں بے وقت بولے تھے۔ بخت نے خونخوار نظروں سے انہیں دیکھا۔ بلاج نے بھی ماں کا ہاتھ تھاما جبکہ آپش کی سسکیاں شیری کے دل پر پڑ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں ڈیڈ، ڈیڈ پلیز۔ اس نے باپ کے پاؤں پکڑے مگر بخت نے بلاج کی جانب دیکھا۔ بولو اس لڑکے کو اور بیاہ دو اس کو، دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ بخت نے حتمی فیصلہ کیا تو بلاج نے اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکے سے شادی کرانے سے بہتر ہے میں اس کو جان سے مار دوں۔ بلاج نے نفرت سے شیری کو دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سبھی رو رہے تھے سوائے نینا کے جو خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو بلاج اور چپ۔ اور جب بلاج نے دوبارہ پسٹل شیری کے سر پر تانی تو شاہ نے اس کو پیچھے دھکا دیا جبکہ وش فوراً شیری کی جانب بڑھی تو شیری کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تو شیری بلک بلک کر روتی۔ وش کی خود کی آنکھیں نم تھیں۔ انکل، بلاج نے دانت پس کر شاہ کی طرف دیکھا، اس کی عمر دیکھو اور پھر اپنے فیصلے دیکھو۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑوں کا کام چھوٹوں کی غلطیاں ڈھانکنا ہوتا ہے نہ کہ اچھالنا۔ شاہ نے غصے سے ان سب کی طرف دیکھا جبکہ فائق نے پہلو بدلا۔ شاہ، میں اس لڑکی کو اب اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اس نے میرا مان توڑ دیا، میرا غرور توڑ دیا۔ میری پری تھی یہ، میں نے اپنی اولاد کو بے پناہ چاہا اور اگر اولاد مجھے یہ صلہ دے گی تو میری طرف سے بھاڑ میں جائے اور کون اپنائے گا اسے، تماشا بن گئی اس کی زندگی۔ بخت نے غصے اور غم کی کیفیت سے شاہ کو دیکھا۔ میرا بیٹا اپنائے گا اور اتنی سی بھی اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ شاہ نے ایک پل میں یہ فیصلہ کیا جبکہ وش نے شیری کا ہاتھ چوما، ماتھا چوما۔ بخت، اپنی بیٹی کو ہمیں دے دو، وش بولی تو وہاں سب حیران رہ گئے اور تقریباً سب کو ایک گو نہ گو سکون ملا تھا جبکہ فائق کھڑے کھڑے تلملا گیا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فائق بولے تو شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ شٹ اپ فائق، میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، یہ میرا حکم ہے، تم ابھی اسی وقت شیری کو اپنے نکاح میں لوگے۔ شاہ نے کہا تو فائق نے غصے سے باپ کو دیکھا۔ میں ایک بد کردار لڑکی سے شادی کروں گا؟ وہ چیخا تو شاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کے اس کی بولتی بند کر دی۔ میری بیٹی کے متعلق ایک لفظ بھی مت بولنا، اس نے وارن کیا اور ماس کی جانب دیکھا۔ ماس، مولوی اور چند گواہوں کا انتظام کرو۔ شاہ نے ماس کو کہا تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا جبکہ وہاں اب بھی سب ہک دک کھڑے تھے۔ اجازہ قبول کے بعد فائق تو آندھی طوفان کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا جبکہ ماس بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ بخت نے شیری پر اگلی نظر ڈالے بغیر اپنے کمرے کی راہ لی اور جبکہ راہ صاحب سمیت بلاج، باری، آریان بھی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ سب شیری کے گرد اکٹھے ہو گئیں اور ایسا سما بن گیا جیسے کوئی فوت ہو گیا ہو۔ جس طرح شیری بلک رہی تھی اسی طرح ارمش، پری اور ریشے رو رہی تھی جبکہ آپش کا بھی حال ان سے مختلف نہیں تھا۔ شاہ نے سب پر افسوس بھری نظر ڈالی۔ وش، ہمیں گھر چلنا چاہیے، اس نے وش سے کہا تو وش نے شیری کا ہاتھ تھاما۔ آپش ان سے دور کھڑی تھی۔ شیری نے آگے بڑھ کر اپنے منہ کو تھامنا چاہا کہ آپش اس سے دور ہوئی۔ ہم قصوروار ہیں، آج آپ کے باپ کے ایک تھپڑ نے ہمیں ذلیل کر دیا شیری، شاید ہم مرتے دم تک آپ کو معاف نہ کر سکیں۔ آپش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو شیری کا بس نہیں چلا خود کو نوچ دے۔ جائیے علیش، پری اپنے اپنے رومز میں، اس نے دونوں کو کہا تو وہ دونوں شیری پر آخری نگاہ ڈال کر چلی گئیں جبکہ ماروق اور سائم بھی اپنے گھر کی جانب چلے گئے۔ خیال رکھے گا وش انکل ان کا، شاید یہ بے وقوف ہے، یہ حقیقت میں ہماری طبیعت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ وہ سسکی تو وش نے اسے سینے سے لگایا۔ میری بیٹی ہے اب شیری اور پھولوں کی طرح رکھنا، میں نے تم کو فکر مت کرو، مگر کم سے کم تم اسے رخصت تو کر سکتی ہو۔ وش نے کہا تو آپش نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بھی گیسٹ روم کی جانب چلی گئی کہ بخت کے پاس جانے کی ابھی بھی اس کی خود کی ہمت نہیں تھی۔ شاہ نے شیری کے سر پہ ہاتھ رکھا جس کی بے وقوفی نے اسے آج سرعار ذلیل کر دیا تھا۔
اس نے ایک نظر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سر جھکا لیا، وہ کسی قابل نہیں رہتی شاید سر اٹھانے کے بھی۔ اور پھر وش شاہ اور رمیش شہری کو لے کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ماں جو خاموش بیٹھی تھی وہ بھی اٹھی تو نظر نینا پر گئی جو خاموش کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں نے نم آنکھیں صاف کی۔ چندا آپ گیسٹ روم میں رک جائیں، آج رات اتنی رات گئے گھر مت جائیے گا، میں نرما سے کہہ دیتی ہوں۔ ماں نے ملازمہ کو کہا، خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تو نینا کو تو آنکھ ہی لگ گئے۔ اس نے ملازمہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی تو نرما حیران ہوتی چلی گئی، جبکہ نینا نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے بلاس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس منحوس حویلی میں تو وہ کبھی رات نہ گزارتی جہاں کا ہر فرد قابل نفرت اور ڈرامے باز تھا۔ نینا کے بار بار کال کرنے پہ بلاس نے کال بیک کی تو نینا کو بھی اس پر رچ کر غصہ آیا۔ کیا ہم گھر اکیلے جائیں؟ آپ کے گھر والوں کو تو زحمت نہیں ہوئی، شاید یہ سلوک کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے ہم گھر جا رہے ہیں۔ نینا غصے سے بولی تو بلاس جو تکیوں میں منہ دے الٹا لیٹا تھا جھٹکا کھا کر اٹھا۔ ڈیم فول، اکیلی کہیں مت جانا، آ رہا ہوں میں۔ اس کے مزاج شدید بھرم تھے، تبھی نینا کو دو لفظی جھاڑا تو نینا نے برا سا منہ بنایا اور لان میں نکل آئی۔ بلاس 5 منٹ میں اس کے پاس تھا، آنکھیں بے ترتیب ہولیا۔ نینا نے شدید ہینڈسم شخص سے نگاہ چرائی جس نے اس کی کلائی تھامی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نینا کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو بلاس نے سیٹ سے سر ٹکا کر اس کی جانب دیکھا۔ بلاس کا انداز شدید تھکا ہوا تھا، جیسے بہن کی حرکت نے اسے بری طرح ہرایا تھا۔ نینا اس سے پہلے اترتی کہ بلاس کی طرف پلٹی اور سنہری آنکھوں میں چاہت کا طوفان لی اس نے بلاس کو اپنے جادو میں الجھایا۔ اور حشر تو تب ہوا جب نینا نے اس کے گال پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا، انگلیوں سے گال سہلائے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی عمل وہ کیوں کر رہی ہے۔ جب وہ بلاس کی رگ و جاں میں سکون سا اترا، سب ٹھیک ہو جائے گا، نینا نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیسے ہوگا؟ بلاس نے سنہری آنکھوں میں گاڑی، وہ چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، نینا نے ہمدردی سے کہا تو بلاس کو اس پر ٹوٹ کا پیار آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ انگلیاں چوم لی جن سے اس کا گال سہلا رہی تھی۔ مجھے لگا تم اس کے بارے میں غلط رائے رکھ کر بدگمان ہو گئی ہوگی۔ بلاس جیسے مشکور سا ہوا، نینا کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ وہ شخص تو واقعی پاگل ہو گیا تھا، مگر اب کچھ اس کا دل بھی بے معنی پر اتر رہا تھا، مگر انتقام اپنی جگہ تھا۔ نہیں ہم بدگمان نہیں ہیں، وہ نہ سمجھی میں ایسا عمل کر گئی، آپ اس کو معاف کر دیں۔ نینا نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جس کی انگلیاں بلاس اپنے لبوں سے لگا کر بیٹھا تھا۔ معافی میری سرشت میں نہیں ہے نینا، مجھے دھوکے بازی سے سخت نفرت ہے، اور دھوکے باز لوگ میری نظر میں سب سے بڑے گناہ گار ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو صرف جان سے مارنا پسند کرتا ہوں۔ بلاس کے سخت لہجے پر نینا کا ہاتھ اس کے لبوں پر کانپ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ چلو جاؤ، اس سے پہلے میں بےایمانی کر دوں، بلاس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو نینا مسکرائی۔ صبح کا ناشتہ میرے ساتھ کیجیے گا، نینا نے کہا تو بلاس کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑکا۔ نکاح کر لو ابھی، اسی وقت میرا دل مچل رہا ہے سب بند توڑنے کو۔ بلاس کا پرتش لہجہ نینا کو لرزا آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی بلاس نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نینا میری مجبوری سمجھو۔ وہ اس کی جانب جھکا تو نینا کا دل زور سے دھڑکا۔ بلاس ہم ایسے، نینا کنفیوز سی بولی کہ اس کے پلان میں یہ نکاح کا سین بالکل نہیں تھا اور شادی تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا یار جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ بلاس نے اس کا فاق چہرہ دیکھا اور کہہ کر اسٹرنگ پر سر رکھ لیا۔ نینا گاڑی سے اتری اور گھر کے دروازے کی جانب موڑ کر پیچھے دیکھا، وہ اب بھی ویسا ہی بیٹھا تھا۔ نینا کے قدم بے ساختہ اس کی جانب اٹھے اور اس نے نرم سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بلاس کا ڈمپل ابھرا۔ ہم صبح کا انتظار کریں گے، اس نے اس کے کان میں جھک کر کہا تو بلاس اس کے عشق میں مزید ڈوبا تھا۔ جان کہوں تو میں یہیں کھڑا رہوں؟ وہ مسکرایا تو نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی جائیں، آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، اس نے کہا تو بلاس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور نینا گھر کے اندر چلی گئی۔